बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपको पाकिस्तान में जो सियासी अफरा तफरी नज़र आ रही है, आपको पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में वायलेंस नज़र आ रहा है, तशद्दुद नज़र आ रहा है, दहशत गर्दी नज़र आ रही है। सियासी जमातें जो हैं उनके दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा हो रहा है और इस हकीकत में कोई शक नहीं, जमहूरियत कमज़ोर हो चुकी है। आइन मौजूद है लेकिन आइन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो सिर्फ एक दावा तो हो सकता है, लेकिन अमली तौर पे हमें पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जानने के लिए बजाय कि मैं आपको कोई अपना तज़िया पेश करूं, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की गवाही पेश करता हूं जो पिछले 50 साल के अहम सियासी हालात व वाक़यात का ऐनी शाहिद है। उसने बहुत सा वक्त जेलों में भी गुजारा, वो हुकूमत में भी रहा, 2 दफ़ा वज़ीर भी रहा, उसके ख़ानदान ने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी और 50 साल के बाद उस शख्स ने अपनी एक बायोग्राफ़ी लिखी है, सवाने उमरी, और उसमें उसने बहुत से ऐसे वाक़यात बयान किए हैं जिनको पढ़ के ऐसे लगता है कि ये तो वैसे ही वाक़यात हैं जैसे आजकल भी हो रहे हैं। तो हमारे सियासतदानों ने और हमारे जो रियासती इदारे हैं उन्होंने माजी की गलतियों से सबक क्यों नहीं सीखा? तो आज मैं पाकिस्तानी सियासत के जिस अहम किरदार की गवाही आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसका नाम है हाजी गुलाम अहमद बलोर, और ये उनकी किताब है और किताब का नाम है मैं क्यों नहीं टूटा। इस पे आपको बलोर साहब की भी तस्वीर नज़र आ रही है और उनका बेटा शबीर बलोर जो शहीद हो गया उसकी भी तस्वीर नज़र आ रही है, उनका भाई बशीर बलोर जो शहीद हो गया उसकी भी तस्वीर नज़र आ रही है, और उनका भतीजा हारून बलोर जो शहीद हो गया दहशत गर्दों के हमले में उसकी भी तस्वीर नज़र आ रही है, और साथ में आपको खान अब्दुल गफ़ार खान की तस्वीर नज़र आ रही है जो बाचा खान के नाम से मशहूर है। तो ये जो पूरा ख़ानदान है ये बाचा खान का जो अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा है ये उसका पैरोकार था, और फिर ये नैब में रहे, नेशनल अवामी पार्टी में, फिर उस पर पाबंदी लगी तो ये एनडीपी में आ गए, फिर ये एएनपी में आ गए। और ये जो किताब है इसमें बहुत से अहम सियासी राज भी हैं, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किताब पढ़ के पता चलता है कि जो इस वक्त इंडिया का एक बहुत मशहूर एक्टर है ना, शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान के वालिद ताज मोहम्मद खान के साथ पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का रवैया अख्तियार ना किया जाता, उस पर झूठे मुकदमात ना बनते, उसको गिरफ़्तार ना किया जाता, उसको तंग ना किया जाता, तो वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया ना जाता। क्योंकि शाहरुख खान के वालिद थे जो ताज मोहम्मद खान, वो हाजी गुलाम अहमद बलोर के जो वालिद साहब थे उनका नाम था बलोर दीन, ये उनके दोस्त थे ताज मोहम्मद खान। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हुई शाहरुख खान के वालिद ताज मोहम्मद खान की 1948 में, उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले गए, उसके बाद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ये इसका सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ फ़ौजी हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें आईं। फ़ौजी हुकूमतों ने भी ये काम किया, सियासी हुकूमतों ने भी ये काम किया, और गुलाम अहमद बलोर साहब जो हैं वो कभी जेल के अंदर होते थे, कभी जेल के बाहर होते थे, कभी हुकूमत के अंदर होते थे, कभी हुकूमत के बाहर होते थे। और शाहरुख खान के ख़ानदान से लेके और आज इमरान खान के ख़ानदान तक आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि बहुत से सियासतदान जो हैं उनको जेलों में भेजा जाता है। कुछ सियासतदान जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए, जैसे कि शाहरुख खान के वालिद मुल्क छोड़ के चले गए। कुछ सियासतदान मुल्क छोड़ के नहीं जाते, वो फिर दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, लेकिन अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखते। तो मैं शुरू करता हूँ कि जो
شاہ رخ خان کے والد تھے تاج محمد خان، ان کا تعلق تھا کانگریس کے ساتھ، اور یہ جو باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک تھی اس سے وابستہ تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب پاکستان بن گیا تو 1947 میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو ہٹا کر تو خان عبد القیوم خان کی حکومت آئی۔ خان عبد القیوم خان جو ہے وہ مسلم لیگ کی طرف سے چیف منسٹر بن گیا۔ یہ جو آدمی ہے خان عبد القیوم خان، یہ کچھ سال پہلے تک کانگریس میں تھا، اور یہ جو شاہ رخ خان کے والد تھے تاج محمد خان، یہ اور خان عبد القیوم خان، یہ دونوں اکٹھے کانگریس میں تھے، یہ باچا خان کے پیروکار تھے سارے۔ پھر 1946 میں جب خان عبد القیوم خان نے دیکھا کہ مسلم لیگ جو ہے اس کی ہوا چل پڑی ہے اور الیکشن میں اس کا ٹکٹ جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت بن گیا، تو وہ کانگریس چھوڑ کے تو مسلم لیگ میں آ گیا۔ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بن گیا۔ 1947 میں پاکستان بن گیا تو وہ چیف منسٹر بن گیا۔ اب اس نے اپنے جو پرانے ساتھی تھے ان کو کہا یا تو تم مسلم لیگ میں آ جاؤ ورنہ پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے تاج محمد خان کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیا، مقدمے بنائے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچایا، چھاپے مارے۔ تو تاج محمد خان جو ہے وہ اپنے خاندان کو لے کے انڈیا چلا گیا، اور وہاں پر پھر شاہ رخ خان جو ہے وہ کافی سال کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، اور لیکن یہ خاندان جو ہے پھر اس نے وہاں پہ کافی ترقی کی۔ اگر خان عبد القیوم خان تاج محمد خان کو وکٹمائز نہ کرتا تو شاید آج بھی شاہ رخ خان پاکستان میں ہوتا، لیکن شاید اتنا بڑا فلم سٹار نہ ہوتا۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ 1948 میں ہی شروع ہو گئی تھی، جس کا ذکر حاجی غلام احمد بلور نے اپنی کتاب میں کیا۔ پھر حاجی صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خان عبد القیوم خان ہے اس نے ہمیں معاف نہیں کیا، اور یہ جو ہے باچا خان جنہوں نے کہ 1947 میں جو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی تھی اس اسمبلی میں حلف اٹھا لیا، پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا، لیکن ان کو معاف نہیں کیا۔ اور 1948 میں جو ہے وہ بہت بڑی ایک وکٹمائزیشن ہوئی، فائرنگ کی گئی خدائی خدمتگاروں کے ایک اجتماع پہ پشاور میں بابڑا کے علاقے میں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں وہ مارے گئے، اور پھر دوبارہ جو ہے یہ وکٹمائزیشن شروع ہوئی۔ تو حاجی غلام احمد بلور کہتے ہیں جی کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ عملی سیاست سے دور رہا، لیکن 1964 میں جب ایوب خان نے صدارتی الیکشن لڑا اور محترمہ فاطمہ جناح اس کے مقابلے پہ الیکشن لڑنے کے لیے اپوزیشن کی صدارتی امیدوار بنی، تو پشاور میں جب جلسے ہوتے تھے فاطمہ جناح کے، تو یہ حاجی غلام احمد بلور صاحب جو ہیں یہ فاطمہ جناح کے جلسے میں لوگوں کو پانی وانی پلایا کرتے تھے۔ یہ ان کی سیاست کا آغاز تھا۔ اور پھر پشاور کے جناح پارک میں ایک جلسہ ہوا اپوزیشن کا، اس میں ولی خان نے فاطمہ جناح کے حق میں تقریر کی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب صرف ولی خان محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ مولانا مودودی بھی سپورٹ کر رہے تھے، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان بھی سپورٹ کر رہے تھے، خیر بخش مری بھی سپورٹ کر رہے تھے، عطاء اللہ مینگل بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، غوث بخش بزنجو بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ تو ساری اپوزیشن محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہی تھی، اور حاجی غلام احمد بلور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فاطمہ جناح جو ہیں ان کی سپورٹ شروع کر دی۔ لیکن ایوب خان نے دھاندلی کے ذریعے ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کے ذریعے فاطمہ جناح کو شکست دی، اور اس طرح جو ہے بنگالی پاکستان سے بدزن ہو گئے، اور اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور یہ حاجی صاحب جو ہیں یہ پھر فارملی 1969 میں یہ نیشنل عوامی پارٹی نیپ یہ اس میں شامل ہو گئے، اور 1970 کا الیکشن تھا، تو 1970 کے الیکشن میں جو نیب تھی اس کو صوبہ سرحد جس کو اب خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے وہاں پہ اس کو 15 سیٹیں ملیں، اور جو خان قیوم کی مسلم لیگ تھی اس کو 12 سیٹیں ملیں، جے یو آئی تھی جو اس کو 4 ملیں، اور پیپلز پارٹی کو 3 ملیں۔ تو خان قیوم نے جے یو آئی کے ساتھ مل کر
اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے کوشش شروع کی تو جے یو آئی جو ہے وہ اس سے وزارت خزانہ مانگ رہی تھی۔ خان قیوم چاہتا تھا کہ وہ چیف منسٹر بھی بنے گا اور خزانے کا محکمہ بھی اپنے پاس رکھے گا، تو اس لیے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ تو جو نیب کے لیڈر تھے ولی خان، انہوں نے ایک سیاسی چال چلی اور انہوں نے جو جے یو آئی کے سربراہ تھے مولانا مفتی محمود، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا جی ہم آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، بھلے ہماری 15 سیٹیں ہیں، آپ کی صرف 4 ہیں، ہم آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ جے یو آئی مان گئی اور مولانا مفتی محمود جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے۔ اس طریقے سے جو نیب ہے اس نے خان قیوم کا راستہ روکا، اس کو دوبارہ چیف منسٹر نہیں بننے دیا، اور بلوچستان میں عطا اللہ مینگل جو ہیں وہ نیب کے چیف منسٹر بن گئے، غوث بخش بزنجو جو ہیں وہ گورنر بن گئے، اور وہاں پہ بھی جے یو آئی کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت بنائی گئی۔ اب یہ جو نیب کی 2 صوبوں میں حکومت تھی، نیب اور جے یو آئی کی ایک مخلوط حکومت تھی 2 صوبوں میں، اس مخلوط حکومت نے جو مرکز میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اس کے ساتھ مل کر 1973 کا آئین منظور کروایا۔ نیب کی حکومت نے 2 صوبوں میں اردو کو دفتری زبان بنانے کے حق میں اسمبلیوں سے قراردادیں منظور کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بھٹو صاحب کی ایک کتاب پڑھیں اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اور ایک دوسری کتاب ہے ان کی ریومر اینڈ ریالٹی، تو ان دونوں کتابوں میں بھٹو صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ مجھ پر دباؤ تھا جرنیلوں کا کہ یہ آپ بلوچستان میں جو نیب کی حکومت ہے اس کو ڈسمس کریں کیونکہ یہ ملک دشمن ہے۔ تو حاجی بلور صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے تو 1973 کا آئین بھی منظور کرایا، ہم نے اردو کے حق میں قرارداد بھی منظور کی، لیکن اس کے باوجود بھٹو نے بلوچستان میں ہماری حکومت جس کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اس کو برطرف کر دیا۔ تو بطور احتجاج جو مولانا مفتی محمود تھے جو کہ صوبہ سرحد جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں اس کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو اس طرح نیب کی 2 صوبوں میں حکومت ختم ہو گئی، اور پھر اس دوران وائلنس شروع ہو گیا۔ جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے جلسوں پہ فائرنگ شروع ہو گئی، ان کے لیڈروں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہوا، اپوزیشن کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی، بہت سے لوگ مارے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ولی خان پر دباؤ آیا کہ جی آپ پاکستان کے خلاف ایک تحریک شروع کر دیں۔ ولی خان نے یہ تحریک چلانے سے انکار کر دیا، جس کی گواہی جو ہے وہ حاجی غلام احمد بلور نے اپنی اس کتاب میں دی ہے۔ تو پھر ولی خان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے تخریبی کارروائیاں شروع کر دی۔ اس کی ڈیٹیل تو بلور صاحب نے نہیں بتائی، لیکن کچھ اور جو عینی شاہد ہیں جو کہ اس وقت نیب میں شامل تھے اور اجمل خٹک کے ساتھ کابل میں موجود تھے، جیسے کہ جمعہ خان صوفی ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، کتاب کا نام ہے فریب ناتمام۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے جی کہ پھر ہم نے پشاور میں بیٹھ کر ایک منصوبہ بنایا اور حیات محمد خان شیر پاؤ جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے ان کو قتل کروانے کے لیے 2 بندے بھیجے گئے افغانستان سے، اور انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں بم دھماکہ کیا جس میں حیات محمد خان شیر پاؤ شہید ہو گئے۔ حاجی غلام احمد بلور نے اس کی تفصیل تو نہیں لکھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شیر پاؤ کے قتل میں ان کو اور ان کے دونوں بھائیوں کو اور نیب کے بہت سے لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے نیب پر پابندی لگا دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاسی عدم برداشت کا سلسلہ تھا یہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھی جاری رہا۔ وہ نیب جس نے پاکستان کا آئین بنانے میں مرکزی حکومت کی مدد کی، جس نے اردو کو دفتری زبان بنانے کے لیے قراردادیں منظور کی، اس کی ایک حکومت کو ڈسمس کیا گیا اور اس کے بعد ایک وائلنس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سارے جیلوں میں چلے گئے، حیدرآباد سازش کیس بن گیا جی، اس میں پوری نیب کی لیڈرشپ حاجی غلام احمد بلور، خیر بخش مری، ولی خان، یہ سارے کے سارے لوگ گرفتار ہو گئے، یہ سب جیل چلے گئے، اور پھر جیل میں بیٹھ کر یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی این ڈی پی، اور پھر بھٹو صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک تحریک منظم کی گئی 1970 کے الیکشن میں دھاندلی کے نام پر۔ اس میں مفتی محمود صاحب بھی تھے، اس میں
یہ جو ولی خان کے ساتھی تھے یہ بھی تھے، اور بھی پارٹیاں تھیں۔ تو اس طرح 1977 میں اپوزیشن نے ایک تحریک چلائی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف، اور وہ تمام لوگ جو بھٹو صاحب کی پالیسیوں سے ناراض تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، پاکستان قومی اتحاد۔ اس تحریک کی آڑ میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے مارشل لا لگا دیا۔ مارشل لا لگا کر انہوں نے بھٹو کو گرفتار کر لیا، اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ حیدرآباد جیل گئے، اور انہوں نے نیب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے بلور صاحب نے اپنی کتاب میں۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں جی کہ پھر ہم سب کو رہا کر دیا گیا، اور رہائی کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ولی خان کو آفر کی کہ تم پرائم منسٹر بن جاؤ۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ جنرل ضیاء نے ولی خان کو پرائم منسٹر بننے کی آفر کیوں کی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بھٹو کا بڑا سخت سیاسی مخالف ہے، اور اگر میں اس کو پرائم منسٹر بنا دوں گا تو یہ بھٹو کو کبھی جیل سے باہر نہیں آنے دے گا۔ تو ولی خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک تجربہ کار اور بڑے سمجھدار سیاستدان تھے۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو یہ شرط پیش کی کہ ٹھیک ہے میں پرائم منسٹر بن جاتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں، آپ اپنی وردی اتاریں اور 6 مہینے کے اندر الیکشن کروائیں۔ تو جو بات چیت ہو رہی تھی جس بندے کے ذریعے، اس کا نام تھا جنرل فضل حق۔ جنرل فضل حق نے کہا یار اگر ہم 6 مہینے میں الیکشن کروا دیں گے تو بھٹو جیت جائے گا اور پھر وہ آپ کو دوبارہ وکٹمائز کرے گا۔ ولی خان صاحب نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے۔ تو وہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ اسلام پسند طاقتوں کو ساتھ ملایا، اور بھٹو صاحب جو ہیں ان کو 1979 میں پھانسی دے دی، اور پھر وہ افغانستان میں روسی فوج آ گئی، پھر امریکہ کی مدد بھی مل گئی جنرل ضیاء الحق کو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر بھٹو صاحب جو ہیں وہ 1973-74 میں تھوڑا سا برداشت کرتے نیب کی حکومتوں کو اور ان کو ختم نہ کرواتے تو ان کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہتی۔ حاجی غلام احمد بلور صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بھٹو صاحب ہماری 2 حکومتوں کو برداشت کرتے تو مرکز میں اور پنجاب میں اور سندھ میں 20 سال تک حکومت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری بلوچستان میں حکومت ختم کی۔ اس کے رد عمل میں ہمارا جو چیف منسٹر تھا خیبر پختونخوا میں مولانا مفتی محمود، اس نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ نیب کو ختم کر دیا ہے اور اب میں بلا شرکت غیر پورے پاکستان کا مالک بن گیا ہوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر یہ جو نیب تھی جس پر پابندی لگ گئی تھی یہ NDP بنی، پھر یہ ANP بن گئی، اور ANP کہاں پہ بنی؟ حاکم علی زرداری کے گھر پر 1986 میں، اور حاکم علی زرداری جو ہیں وہ حاجی غلام احمد بلور کے بڑے قریبی دوست تھے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پھر 1983-84 میں MRD بن گئی، اور وہی پیپلز پارٹی جس نے ولی خان کو جیل میں ڈالا تھا، بلور صاحب کو جیل میں ڈالا تھا، پھر اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں تحریک بحالی جمہوریت چلائی، اور پھر 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق کے ایک طیارے کے حادثے میں اپنی جان سے چلے گئے تو اس کے بعد الیکشن ہوا، اور الیکشن کے بعد پھر جو MRD کے اتحادی تھے یہ بکھر گئے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئیں، 20 مہینے کے بعد ان کی وہ حکومت بھی ڈسمس ہو گئی۔ پھر 1990 کا الیکشن ہوا، تو 1990 کے الیکشن میں جو ولی خان ہیں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے۔ تو نواز شریف صاحب اب پرائم منسٹر بن چکے تھے، تو نواز شریف صاحب نے ولی خان کو پہلے آفر یہ کی تھرو میر افضل خان جو چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے، کہ آپ MNA بن جائیں۔ ولی خان نے انکار کر دیا۔ پھر نواز شریف نے ولی خان کو سینیٹر بننے کی آفر کی، ولی خان نے سینیٹر بننے سے بھی انکار کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بہت سے لوگ اب قومی اسمبلی کا الیکشن جب ہار جاتے ہیں تو پھر وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، لیکن ولی خان جیسے سیاستدان تھے یہ ان کا اصول تھا کہ اگر میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گیا ہوں تو میں نے نہ تو بائی الیکشن کے ذریعے آنا ہے کسی اور حلقے سے، اور نہ ہی پھر میں نے سینٹ کے راستے سے پارلیمنٹ میں آنا ہے۔
آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن یہ ولی خان صاحب کی ایک بات ہے جو کہ حاجی غلام احمد بلور صاحب نے ہمیں بتائی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں وزیر ریلوے بن گئے، اور اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب نے 1993 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا، ان کے ساتھ وہی ہوا جو بے نظیر کی حکومت کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر 1997 میں دوبارہ الیکشن ہوا، نواز شریف پھر وزیر اعظم بن گئے، اور اے این پی جو ہے یہ دوبارہ نواز شریف صاحب کی اتحادی تھی۔ تو جو بلور صاحب ہیں یہ پھر سے وزیر بن گئے۔ تو اب بلور صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو نواز شریف ہیں یہ پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے۔ ان کے جب اختلافات پیدا ہو گئے نا فاروق لغاری کے ساتھ، تو یہ پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے، اور اگست 1999 میں جب پرویز مشرف جو خود جن کو نواز شریف صاحب بطور آرمی چیف لے کے آئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی جب اختلافات پیدا ہو گئے، تو اگست 1999 میں نواز شریف صاحب نے حاجی غلام احمد بلور کو یہ کہا کہ حاجی صاحب کیوں نہ ہم مل کر پاکستان میں صدارتی نظام لے آئیں۔ تو اس کی تائید چودھری نثار علی خان نے بھی کی۔ تو جو حاجی غلام احمد بلور ہیں انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ بھی ساری کہانی انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم کر دی، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد نواز شریف بھی جلاوطن ہو گئے، سعودی عرب چلے گئے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف کے دور میں ہی پاکستان سے باہر چلی گئی تھی، وہ دبئی میں تھیں۔ تو پھر بلور صاحب جو ہیں یہ سعودی عرب گئے، جدہ میں جا کے انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کی اور ان سے کہا یار آپ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر بحالی جمہوریت کی تحریک چلائیں۔ تو بلور صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں میری بات مسترد کر دی اور کہا کہ نہیں، ہم بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنا سکتے، نہ ہی تحریک چلا سکتے۔ لیکن آخر کار پھر بہت سے دیگر لوگوں نے کوشش کی، اور پھر لندن میں پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا، دستخط کیے، اور بلور صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، میثاق جمہوریت، اس پر جب یہ پارٹیاں متفق ہو گئیں تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لانچ کیا ان سب پارٹیوں کے خلاف۔ یہ بلور صاحب کا دعویٰ ہے، اپنی کتاب میں آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلور صاحب جو ہیں وہ اپنی اس کتاب میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، خاص طور پہ جو ماضی کے فوجی ڈکٹیٹر ہیں، انہوں نے سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا، اور اس سے انہوں نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا۔ ایک اور بات میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کتاب میں کیوں نہیں ٹوٹا۔ ایک تو اس میں بلور صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے آئین اور جمہوریت کے دفاع کے لیے نہ صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کیا، نہ صرف انتہا پسند قوتوں کا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، بلکہ ہم نے جمہوریت کے دعوے دار کچھ سیاستدان جو حکومت میں آ گئے ان کی انتقامی کارروائیوں کا بھی ہم نے مقابلہ کیا، جس کا انہیں زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن وہ اس میں بتاتے ہیں کہ جس طرح ولی خان نے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے وزیر اعظم بننے کی پیشکش ٹھکرائی، اسی طرح 1972 میں بلور صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کو بھیجا گیا کہ آپ باچا خان کو افغانستان سے واپس لے کے آئیں۔ تو یہ گئے، جلال آباد گئے اور باچا خان سے کہا جی کہ آئیے پاکستان واپس چلتے ہیں۔ تو وہاں پہ بلور صاحب کو پتہ چلا کہ انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہے اندرا گاندھی، اس نے باچا خان کو کہا ہے کہ آپ انڈیا آ جائیں، ہم آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ جو اندرا گاندھی کا خط ہے باچا خان کے نام، اس کا ایک پیراگراف ان کی بلور صاحب کی کتاب میں موجود ہے۔ تو باچا خان نے جو جواب دیا تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ باچا خان نے کہا جی کہ میں مہاتما گاندھی کا فالوور ہوں۔ مہاتما گاندھی جو ہے نا، اس کو کبھی کسی حکومتی عہدے میں دلچسپی نہیں تھی، تو مجھے بھی کسی حکومتی عہدے میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ انڈیا میں کام کر رہے ہیں
اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. میری ضرورت میرے ملک پاکستان کو زیادہ ہے. اور پھر باچا خان جو ہیں وہ بلور صاحب کے ساتھ پاکستان واپس آ گئے. یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ باچا خان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ولی خان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر الزام لگایا گیا یہ غدار ہیں. خاص طور پہ ان کو غدار کہا گیا جب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی, تو اس وقت فاطمہ جناح کو بھی انڈین ایجنٹ قرار دے دیا تھا ایوب خان نے. تو یہ جو باچا خان ہیں یہ وہ اہم شخصیت ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی جن کو آفر کی گئی کہ اگر آپ انڈیا مائیگریٹ کر جائیں تو ہم آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیں گے. لیکن باچا خان نے انڈیا کا پریزیڈنٹ بننے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی, پاکستان آ گئے اور یہاں پہ پھر گرفتار ہو گئے. اور پھر ان کا خاندان جو ہے وہ طویل عرصے تک قید و بند کی صورتیں برداشت کرتا رہا. اور جو حاجی غلام احمد بلور صاحب ہیں یہ ایکچولی ان کی کتاب کے ٹائٹل پہ آپ کو باچا خان کی تصویر نظر آتی ہے, تو یہ اپنے آپ کو باچا خان کا فالوور کہتے ہیں جو کہ عدم تشدد کے پیروکار تھے. اور یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1973-74 میں بلوچستان میں جو نیب کی حکومت تھی اس کو برطرف نہ کیا جاتا اور نیب کی حکومت بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اپنا وقت پورا کرتی اور پھر 1977 میں دوبارہ الیکشن ہوتا تو شاید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ دوبارہ دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بن جاتے. پنجاب میں بھی ان کی حکومت آ جاتی, سندھ میں بھی ان کی حکومت آ جاتی اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نیب کی حکومت آ جاتی. تو حاجی بلور صاحب کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کو مزید 5 سال مل جاتے اور اس طرح سے اگر وہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرتے, نہ وہ پھانسی پہ چڑھتے, نہ پاکستان میں مارشل لا لگتا اور نہ ہی پاکستان میں بار بار آئین معطل ہوتا اور نہ ہی آج بلوچستان کے یہ حالات ہوتے جو آج ہیں, نہ ہی خیبر پختونخوا کے یہ حالات ہوتے جو آج ہیں. کیونکہ یہ حالات خراب ہوئے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں. جو جنرل ضیاء الحق کا جو 11 سال کا دور تھا اس میں جو کلاشنکوف کلچر پروموٹ ہوا, اس سے بعد میں جو پالیسیاں جو پاکستان میں جن کو متعارف کروایا گیا تو وہ ساری پالیسیاں ہیں اور جمہوریت کمزور ہوتی رہی. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت کرتی رہیں, سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا اور اس سارے کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. کہانی شروع ہوئی ہے بلور صاحب کی شاہ رخ خان کے والد تاج محمد خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے, اور اگر آپ آج دیکھیں تو یہ جو پیپلز پارٹی کی آج کی قیادت ہے, زرداری صاحب ہیں, یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ رہے ہیں. نواز شریف, شہباز شریف یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ رہے ہیں. لیکن آج ایک صدر ہے, دوسرا وزیر اعظم ہے, لیکن آج بھی ان کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان وہ جیل میں ہیں اور بہت سے اپوزیشن کے لوگ جیل میں ہیں. تو حاجی غلام احمد بلور نے اپنی کتاب میں اپنے پچھلے 50 سال کے جو مشاہدات ہیں لکھے ہیں, تو ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں 50 سال پہلے کھڑا تھا, اور آج بھی ریاستی طاقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے. آج بھی سیاسی انتقام جو ہے اس کو ایک ٹول بنا کر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا. وقت آ گیا کہ اب ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں, ورنہ یہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے نا, یہ اس قسم کی کتابیں پڑھ کر آج کل کے جو حکمران ہیں ان کے خلاف ویسی ہی تحریک چلا سکتی ہے جیسی تحریک آپ کو کچھ ہمسایہ ملکوں میں نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ.